बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आज हमने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करैक्टर के हवाले से अखलाकियात और किरदार के बारे में बात करनी कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार कैसा था और अखलाकियात का कैसे दर्स दिया। तो आज का जो फर्दर सब टॉपिक है इसमें प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से ईमानदारी और ईमानदारी के साथ सदाकत के साथ अपना जो उनका करैक्टर है उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, उनकी तालीमात क्या हैं, किस तरीके से उन्होंने जो है वो अपने एक्शन से ये चीज़ साबित की। तो सबसे पहले तो आपने अच्छे परफॉर्मेंस के लिए अगर आपने दूसरों से बेटर परफॉर्म करना है, एक्सेल करना है दूसरों से, तो आपको हर क्वेश्चन की आउटलाइन करनी पड़ेगी। तो इंशाल्लाह हम जितने भी पार्ट्स पहले हम कवर कर चुके हैं जिनकी आउटलाइनिंग नहीं हो सकी उनकी भी आउटलाइन में आपकी हेल्प करेंगे ताकि हर क्वेश्चन की या क्वेश्चन जो पैटर्न बन सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके फर्दर आउटलाइनिंग आपने कैसे करनी है और एंड पे आपको बताएंगे कि आपके हर क्वेश्चन के हवाले से एक पेज पे नोट्स कैसे होंगे। किसी भी टॉपिक के बारे में आपने जो की पॉइंट्स हैं वो याद रख के उस टॉपिक पे आसानी से आप डिस्कस कर सकते हैं, पॉइंट्स बना सकते हैं। मैं इस आउटलाइन की सिर्फ मेन आउटलाइन को पढ़ रहा हूँ, बाकी सब आउटलाइन जो है वो हम टॉपिक टू टॉपिक जब इस पे डिस्कशन कर रहे होंगे तब हम कवर कर लेंगे। तो पहली इसकी हेडिंग आपने देनी है इंट्रोडक्शन की, दूसरी ऑनेस्टी इन पर्सन एंड बिजनेस डीलिंग्स, नंबर 3 है ट्रूथफुलनेस इन स्पीच, चौथे नंबर पे जो होगी इंटेग्रिटी इन लीडरशिप एंड जस्टिस, और 5वें नंबर पे जो हेडिंग आपने देनी है इथिकल कंडक्ट एंड मोरल वैल्यूज़, और 6ठे नंबर पे कंसिस्टेंसी इन एक्शंस एंड वर्ड्स और फाइनली जहाँ पे आपने कंक्लूड करना है लिजेसी एंड इम्पैक्ट। तो चलते हैं अपनी डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन और इसमें 2 टॉपिक फर्दर आपने इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी इन इस्लाम, रोल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एज अ पैरागन ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। सबसे पहले तो ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी पर बात करें तो इस्लाम की जो बुनियाद है ये वो टाइटल्स हैं ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, सदाकत और अमानतदारी। ये वो चीज़ें हैं, ये वो करैक्टरिस्टिक्स हैं जो अल्लाह ताला ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में नबूवत अता करने से पहले ही ये चीज़ें बाउतम उनमें ये रख दी थी। जो गैर मुस्लिम थे, जो कबाइल थे कुरैश के, वो भी मानते थे कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमानदारी में और अमानतदारी में बहुत आला पाए पे फायज़ हैं। जितने भी अमानतें होती थीं वो अमानतें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखी जाती थी और इसी वजह से ईवन के हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर होने से पहले, नबूवत मिलने से पहले अल अमीन और सादिकुल अमीन के अलकाबा से पुकारा जाता था। यानी सादिक मतलब सच्चा और अमीन अमानतदार जो अमानतें रखता हो। वो अमानत चीज़ों की भी हो सकती है, वो किसी के राज़ों की भी हो सकती है, वो किसी के सलाह मशवरे की भी हो सकती है। तो अमानतदारी भी ये एक बड़ा इस्लाम का अहम पहलू है। जब तक आप ईमानदारी के साथ और अमानतदारी के साथ नहीं चलते तो इस्लाम आपको एक मुसलमान होने का रुतबा भी नहीं देता। तो सच्चाई वो पहली चीज़ है जो अल्लाह ताला हमें नज़र नहीं भी आता, लेकिन सच्चाई है कि उसने इस कायनात को बनाया, उस सच्चाई के लिए हमें ढूंढने पे लगा दिया कि इस सच्चाई को ढूंढो और अल्लाह ताला की ज़ात को मानो। ईमान के जो बुत नज़र आते हैं तो उनसे मना किया गया क्योंकि जो चीज़ नज़र आ रही है वो हकीकत नहीं है, वो सच नहीं है। और ऑनेस्टली अगर आप अपना मुआखज़ा करते हैं अपने करैक्टर की, अपनी सोच की, अपने इल्म की, तो हक़ाइक़ को एक्सप्लोर करने से आपकी दानिशमंदी बढ़ती है। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी इन इस्लाम, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोल है, उन्होंने ईमानतदारी और सदाकत इन 2 चीज़ों के ऊपर जो है वो जो लक़ब भी हासिल किया और साथ में अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में भी उन्होंने ये करके दिखाया। तो ये वो चीज़ें हैं जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हम उनसे अख़ज़ करते हैं। यानी कि जो आपने ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी है तो आप रब्ता करें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, उन्होंने कैसे ज़िंदगी गुजारी और किस तरह से अमानतदारी, ईमानदारी, सच्चाई के साथ वो खड़े रहे। ईमान कि उन्होंने जब
نبوت کا اعلان کیا پہلی وحی کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچاؤ، تو بہت زیادہ بیک لیش آیا، دشواریاں درپیش ہوئیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے، انٹیگریٹی کے ساتھ چلتے رہے اور آنیسٹلی اپنا جو فریضہ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں اس کو لے کے چلتے رہے۔ تو آنیسٹی کی اور انٹیگریٹی کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت ساری مثالیں ہیں، جہاں پہ انہوں نے ایمن کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخر میں چھوڑ گئے تھے جب مکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈال لیا قریش نے، دشمنوں نے، کافروں نے، اور ان کا منصوبہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے مدینہ کی طرف۔ تب بھی جو اپنی امانتیں تھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ امانتیں سونپیں اور کہا کہ یہ امانتیں ان کے حوالے کر کے آنا، تو اور تب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بھی اس وقت خطرے میں تھی، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امانتیں ہیں وہ ان کے مالکان کو لوٹانے کا حکم دیا۔ تو یہ وہ ایگزامپل ہوتی ہیں، باقی اور بہت ساری ایگزامپلز ہیں جن کو آپ کوٹ کر سکتے ہیں۔ آگے آ جاتا ہے ہمارا ٹاپک آنیسٹی ان پرسنل اینڈ بزنس ڈیلنگس۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے، جو نبوت سے پہلے کی بات کریں تو جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک مال لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور ان کا ایک غلام تھا میسرہ، جس کو یہ سارا کا سارا جو ہے وہ حضرت خدیجہ نے سونپا ہوا تھا کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے انہوں نے کہانی بتائی کہ کس طریقے سے ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں، جو چیزیں ہیں بزنس کے معاملے میں، یعنی کہ صرف ذاتی جو آنیسٹی تھی وہ تو پہلے سے ہی صادق اور امین کا لقب حاصل کر چکے تھے، لیکن جو بزنس میں تھی کہ اچھی چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھو، دوسری ناقص چیزیں ہیں دوسروں کو الگ رکھو، کہیں یہ نہیں ہے کہ سامنے اچھی چیزیں ہیں اور دوسری جو گھٹیا چیزیں ہیں ان کو نیچے چھپا دو یا مکس کر دو، اس طرح سے نہیں، بلکہ بزنس کے اصول اور اس بزنس کے اندر بھی، تجارت کے اندر بھی آنیسٹی کے پرنسپل پہ جب انہوں نے یہ دیکھا تو آ کے حضرت خدیجہ کو بتایا، تو حضرت خدیجہ نے اپنی جو شادی کا ہے خود پیغام بھجوایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایمانداری صرف اپنی ذات تک نہیں محدود رکھی، بلکہ جو بزنس کی ڈیلنگز میں بھی وہ چیزیں کر کے دکھائیں۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ایک مشعل راہ ہے، اور اسلام میں اس کو بہت منع کیا گیا ہے کہ جو ملاوٹ کرنے والے ہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ اس کے علاوہ جو فردر ٹاپک ہوگا پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم، ریپوٹیشن ایز الامین، اس پہ ہم آلریڈی بھی بات کر چکے ہیں۔ آنیسٹی ان فائنینشیل ٹرانزیکشنز اینڈ بزنس ڈیلنگ، جو بزنس کے معاملات ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے اس کو آپ کوٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فلفلنگ پرومسز اینڈ کمٹمنٹس، تو وعدوں کی جو طرفداری ہے یا کمٹمنٹس جو تھی وہ پوری کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمن کے جب مکہ میں اور پھر مدینہ میں جب گئے اور معاشرے کی بنیاد رکھی تو کئی سارے قبیلے ایسے تھے جو یہودی تھے، غیر مسلم تھے، عیسائی تھے، تو ان کے ساتھ معاہدے کیے، اور ان معاہدوں میں یہ کہا گیا کہ اگر کسی پر کوئی حملہ کرے گا تو دوسرا اس کا قبیلہ ساتھ دے گا۔ تو یہ نہیں دیکھا کہ وہ کرسچن ہیں، یہودی ہیں، تو اس پہ پھر جو وعدے کیے یا جو کمٹمنٹس کی ان وعدوں کو پورا بھی کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ پورا کرنے کے بارے میں بہت تلقین بھی کی ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور بھی بہت ساری آیات ہیں، قرآنی آیات میں کہ وعدہ پورا کرو، وعدے کے معنی میں پوچھا جائے گا، تو اور جو وعدہ پورا نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں اسی طریقے سے اور ہمیں جو ہے وہ پریکٹیکل جو ایگزامپل ہیں وہ یہاں پہ آپ کوٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے ایمانداری، سچائی، اور یہ جو صرف اپنی ذات تک نہیں بلکہ بزنس میں بھی، اس کے علاوہ جو انہوں نے وعدہ پورا کرنے کے لیے، کمٹمنٹس جو تھی ان کو پورا کرنے کے لیے جتنے معاہدے کرتے تھے وہ ان کو پورا کرتے تھے، تو یہاں پہ ان کا آپ تذکرہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ٹروتھ فلنس ان اسپیچ، جب بات کرتے ہیں تو سچائی، یعنی کہ سچ بولنا، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سچ بولنے کی جو ایک تلقین ہے کہ کسی بھی حالات میں ہو، کسی بھی دشواری میں ہو تو آپ کو جھوٹ بولنے کی اجازت قطعاً نہیں ہے۔ تو اس کی فردر جو ہیڈنگز ہوں گی، دا پروفٹس ایڈہیرنس ٹو ٹروتھ فلنس ان آل اسپیکٹس آف لائف، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے تمام معاملات میں سچائی سے
کام لیتے تھے, ہر جگہ وہ سچ بولتے تھے. ایون بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے بھی وہ جھوٹ بولنے سے منع کیا کہ کوئی بچوں کو یہ آپ یہ کہتے ہیں یہ چیز ہوگی وہ چیز ہوگی یا آپ کو ایسا آ جائے گا فلاں آ جائے گا, ان چیزوں سے بھی منع کیا گیا, کیونکہ انسان کی پرسنالٹی جو ہے وہ مسخ ہوتی ہے. جب بچوں سے آپ ایک دفعہ جھوٹ بولتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی, تو انسان کی جو ورتھ ہے وہ لوز ہوتی ہے. انسان کی قدر بڑھانے کے لیے اسلامی تعلیمات ہیں. اسلام جتنی بھی چیزیں بتاتا ہے وہ انسان کی قدر ہے, اس میں عزت ہے, اس میں ایک دوسرے کی حفاظت ہے. تو اسی طرح سے جو سچ بولنا ہے انسان کی قدر بڑھ جاتی ہے جو سچ بولنے والا ہوتا ہے. اس کے علاوہ پروہیبیشن آف لائنگ اینڈ ڈیسیٹ ان اسلام, اسلام میں دھوکہ دہی یا جو اس سے منع کیا گیا. دھوکہ دہی یہی ہے نا کہ چیز کچھ ہو, دکھانا کچھ اور دینا کچھ. اسی طرح سے کہا گیا کہ جو ملاوٹ کرنے والا وہ ہم میں سے نہیں ہے, یعنی کہ وہ بھی ایک دھوکہ ہے کہ مطلب دودھ میں اگر پانی مکس کر دیتے ہو, شہد میں اگر کچھ چینی مکس کر دیتے ہو, تو یہ کیا چیزیں ہیں, یہ ڈیسیٹ ہے. تو اس طرح کے سارے کاموں سے جو ہے وہ ممانعت کی گئی. ایگزامپل آف پروفٹس ٹروتھ فلنس نیچر ان انٹریکشن ود پیپل. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے صادق الامین تھے, کس طرح سے سچ کا ساتھ دیتے تھے, اور پھر ان کو کبھی خریدا نہیں جا سکتا تھا. ان کی سچائی کی بدولت بہت سارے جو قریش کے قبیلے تھے انہوں نے کوشش کی کہ اس سچ سے ان کو منع کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, آپ رک جائیں, اس کے بدلے میں آپ کو بہت سارا مال دیا جائے گا, آپ کو جو بھی چیز کی ضرورت ہے, آپ کو شہرت, آپ کو سرداری, آپ کو کچھ بھی ہے تو وہ دے دیں گے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں سے منع کر دیا, اور جو اللہ تعالیٰ کی سچائی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے, اس کے ساتھ ڈٹے رہے. اس کے بعد آ جاتا ہے انٹیگریٹی ان لیڈرشپ اینڈ جسٹس, یعنی کہ جو آپ کی رہنمائی ہے یا لیڈرشپ کی کوالٹی ہے اور عدل و انصاف کی ایک جو ایک خصوصیت ہے, یہ بہت ضروری ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ آپ کو بڑھ چڑھ کر نظر آتی ہے, اور ہمارے لیے ایک باعث نمونہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا, جو سچائی بولنے, لیڈرشپ اور جسٹس, کس طریقے سے انصاف کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کئی ساری ایسی مثالیں ہیں جب جو سرداروں کی جو معاملات آتے تھے, لیکن جو مظلوم لوگ ہوتے تھے ان کی حق میں فیصلہ ہوتا تھا کیونکہ اس کے ساتھ ظلم ہوتا تھا. اور ایک دفعہ کسی کی سفارش آئی وہ چوری کے معاملے میں, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پہ اگر فاطمہ بنت محمد ہوتی تو ان کے بھی ہاتھ چوری کے بدلے میں کاٹ دی جاتے. تم سے پہلے معاشرے اسی لیے تباہ ہو گئے کہ کیونکہ وہ حق اور ساتھ کا ساتھ نہیں دیتے تھے, انصاف نہیں کرتے تھے. اس میں آپ نے دی پروفٹس جسٹ گورننس اینڈ ان بائسڈ ڈیسیژن میکنگ, وہ کسی کی طرفداری نہیں کرتے تھے, نہ اپنے وہ چیزوں کو دیکھتے تھے, بلکہ وہ ایک اچھے میرٹ پہ اور گورننس کے سسٹم کو بھی کس طریقے سے لے گیا کہ جو خلفائے راشدین ہیں ان کی تعلیمات, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا یہ اثر تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جب خلافت کا ٹائم تھا تو لوگوں کے جا کے گلیوں کے حالات پوچھتے تھے, بھیس بدل کر جا کے پوچھتے تھے کہ لوگ کس حال میں جی رہے ہیں. اور پھر انہی کی تعلیمات کا یہ اثر تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے جو دربار میں ایک دفعہ سوال کر لیا گیا کہ یہ جو مال غنیمت تھا, جنگ میں سے ملا تھا کپڑا جو ملا تھا سب کو, اس میں سے تو یہ سوٹ نہیں بن سکتا تھا, یہ کپڑا نہیں بن سکتا تھا, قمیض آپ کی کیسے بن گئی؟ تو پھر انہوں نے جسٹیفائی کیا کہ میرے بیٹے نے اپنا کپڑا اپنے حصے کا مجھے دیا تھا, تو دونوں کو ملا کے ہم نے جو ہے وہ سوٹ بنایا. تو مطلب یہ کہ جو ایک عدل و انصاف کرو گے تو آپ کی رعایا آپ سے سوال کر سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ سے کوئی سوال پوچھے تو آپ جو ہے وہ قانون سے بالا تر ہیں. جو قانون سے بالا تر تو ہمارے خلفائے راشدین نہیں تھے, پیغمبر نہیں تھے, تو ہم میں سے کون کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہمارے لیے تعلیمات ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ فیئر ٹریٹمنٹ آف آل انڈیویجول ریگارڈ لیس آف دیئر بیک گراؤنڈ, کہ کوئی غریب ہوتا تھا یا امیر ہوتا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی کوئی معاملہ آتا تھا تو وہ اس میں انصاف کرتے تھے, اس میں کوئی بھی فرق نہیں رکھتے تھے کہ کوئی رشتہ دار ہے جو اقابہ داروں میں سے ہیں یا قربت رکھنے والوں میں سے ہیں, تو کوئی بھی اس سے مبرہ نہیں تھا, کوئی بھی اس سے آزاد نہیں تھا, بلکہ اپنی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بہت سارے فیصلے کیے جو اپنوں کے خلاف ہوتے تھے. سو یہ ہمارے لیے ایک تعلیمات کا ایریا ہے. اس کے بعد ہے ایتھیکل کنڈکٹ اینڈ مورل ویلیوز, کی اخلاقیات اور کردار. تو دا پروفٹس ایڈیرنس ٹو مورل ویلیوز اینڈ ایتھیکل کنڈکٹ, کہ آپ نے اخلاقیات کا ایک اعلیٰ نمونہ پیش کیا, سچ بولنا, امانت داری, ایمانداری, اور دوسروں کی حفاظت, چیزوں کی حفاظت کرنا. اور اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں, وہ چوری ہو تو اس کو سزا دینا, وہ بھلے اپنا ہو یا پرایا ہو, یہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو, جو امیر ہو یا غریب ہو, ان ساری چیزوں کے اندر انہوں نے مورل کریکٹرز. اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے ہمارے لیے ایک درگاہ ہے کہ کس طریقے سے اپنے شرم و حیا والی اپنی نگاہیں
نیچی کر کے چلنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایون کوئی بزرگ آتے تھے غیر مسلم ہوتے تھے تو ایسی اگزامپلز ہیں کہ وہ کھڑے ہو جاتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عزت میں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہ اخلاقیات کا درس ہوتا ہے. بھلے اس میں اخلاقیات آپ نے ہر جگہ پہ اپلائی کرنی ہے, بھلے وہ آپ کا مسلمان ہو یا نہ ہو, اور بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام تو بڑا اور پھلا پھولا ہی اخلاقیات کی بنیاد پر ہے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جو ایک غیر مسلم جو ہے وہ بزرگ آ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عزت میں کھڑے ہو گئے. تو کسی نے بعد میں بتایا صحابہ کرام میں سے کہ یہ یہودی ہے یا عیسائی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں ہے, اس کے سفید داڑھی کے بال جو ہیں وہ مجھے شرم مجھے ان سے آئی تو میں نے اس کی عزت اور تکریم کی. تو یہ ایتھیکل رول ماڈل ہے. اس کے علاوہ لیڈنگ بائی ایگزامپل ان میٹرز آف موڈیسٹی, ہیوملٹی اینڈ جنرسٹی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے کہ اپنے گھر میں کھانے پینے کی چیز نہیں ہوتی تھی, کم ہوتی تھی, اپنے کھانے پینے کے جو حصے کی چیز ہوتی تھی, کوئی دروازے پہ دستک دیتا تھا, کوئی سوالی سوال کرتا تھا تو وہ دے دیتے تھے. تو یہ جنرسٹی کا ایک تھا. اور آج یہ تھی کہ جو چیز مل جاتی تھی کھا لیتے تھے. اور مطلب جو مال غنیمت میں بعض اوقات کھجوروں کا حصہ آیا تو وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ مل کے جتنا ان کے حصے میں آیا تو وہ کھایا. تو عاجزی تھی, جہاں پہ بیٹھتے تھے دوسروں کے ساتھ مل کر بیٹھتے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مل کر کام کرتے تھے. ایون کے جو غزوات تھے اس میں جب دشواری آئی, غزوہ خندق میں جب خندق کھود رہے تھے تو ساتھ مل کر جو ان کے کام کیا اور خود جنگوں میں حصہ لیا. تو یہ سارے کے سارے جو عاجزی اور معاملات ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فراخ دلی کے معاملات ہیں. تو یہ ان کی جو ہماری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی ہے, ان کی شخصیت ہے, ان سے ہمیں یہ سارے درس ملتا ہے. ریسپیکٹنگ دا رائٹس آف ادرز اینڈ پروموٹنگ سوشل ہارمنی. معاشرے کے اندر جو کمزور ہوتے تھے ان کے عدل و انصاف کے لیے. ایون کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جو ہے وہ جانور کوئی دھوپ میں کھڑا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے مالک کو بتاؤ کہ قیامت کے دن تم سے یہ بھی سوال پوچھا جائے گا, تم انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ساتھ بھی انصاف کرو اور ان کی خیال رکھو. تو یہ ہمارا جو دین ہے, جو تعلیمات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں, صرف اور صرف انسانیت تک نہیں بلکہ جانوروں تک بھی وہ ہمیں سکھاتی ہیں, سمجھاتی ہیں کہ کس طریقے سے معاشرے کے اندر دوسروں کے حقوق پورے کرنے. اس کے علاوہ کنسسٹنسی ان ایکشنز اینڈ ورڈز. اس سے تو اور بڑی کوئی اگزامپل نہیں آ سکتی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی فاقے کیے, دشمنوں کے ساتھ اکیلے ہو گئے, ان کو اپنی خاندان سے الگ کر دیا گیا, ان کو شیب ابی طالب میں وہ جو ہے وہ ان کو ایک دفعہ کنارہ کشی سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا اور اپنے رشتہ داروں سے ملنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. تو اس کے باوجود بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ذمہ داری دی تھی, اللہ تعالیٰ نے دین کو پوری انسانیت تک پہنچانے کا جو دیا تھا, ایک ذمہ داری دی تھی پیغمبر کا, ایک پیغمبر ہونے کی وجہ سے جو ذمہ داری دی گئی تھی, تو اس ساری ذمہ داری کو نبھانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دن نہیں دیکھا, رات نہیں دیکھا, مشکل آسان ہر چیز, ہر طرح کی دشواریوں کے باوجود اپنی کنسسٹنسی کے ساتھ اس مشن پر چلتے رہے. سو الائنمنٹ آف دی پروفٹس ایکشن ود ہز ٹیچنگس. کبھی ایسا کوئی کام نہیں ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہو وہ خود کرتے نہ ہوں, جو پوری رات عبادت کرتے تھے, تب جا کے پھر حکم دیتے تھے کہ نماز کو قائم کرو, اور تہجد اور اس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قیام کرتے تھے کہ پاؤں سوج جاتے تھے. تو یہ نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہوئے تو ان کی زندگی آسان ہو گئی اور انہوں نے کچھ نہیں کیا, بلکہ انہوں نے جو کیا اس کو ہی کمیونیکیٹ کیا دوسروں کو کہ اس طریقے سے کرو, بلکہ پریکٹیکلی وہ چیزیں ایگزامپلیفائڈ کی. لیونگ لائف آف کنگروئنس اینڈ سنسیئرٹی. دوسروں کے ساتھ اخلاص کے ساتھ زندگی گزاری انہوں نے, اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کے چلے. ایون کہ انسپائرنگ ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس تھرو کنسسٹنٹ بیہیویئر. جو اپنا بیہیویئر تھا اس کے ساتھ لوگوں کو کانفیڈنس دیا اور جو اعتماد دیا لوگوں کو. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو بہت سارے صحابہ کرام جو تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, تو وہاں کے صحابہ کرام جو اسلام میں پہلے داخل ہو چکے تھے یا جنہوں نے اسلام قبول کرتے گئے, انہوں نے اتنی بھائی چارے کا جو ہے وہ عملی مظاہرہ کیا کہ جس کے پاس 2 گھر تھے اس نے ایک گھر دے دیا, جس کے پاس 2 کمرے تھے ایک کمرہ دوسرے مہاجرین کو دے دیا, جس کے پاس 2 جانور تھے اس نے ایک جانور دے دیا, جس کا بزنس اکیلے کا تھا اس نے اس کو ساتھ میں شامل کر دیا. تو جتنی فراخ دلی کے ساتھ انہوں نے کام کیا, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو جو ہے وہ ایک انسپائر کیا, ایک ٹرسٹ دیا کہ
دنیا عارضی ہے اور آخر میں جا کے اللہ تعالیٰ کے ہاں تم نے یہ سارا جواب دینا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں، انسپائریشن تھی، ان کا کنسسٹنٹ بیہیویئر تھا، خود وہ چیزیں کر کے دکھاتے تھے جس سے صحابہ کرام نے یہ سیکھا اور ایک جو مدینہ میں مسلم معاشرہ قیام میں آیا. اس کے بعد ہے لیجیسی اینڈ امپیکٹ. اس کی بات کریں پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم لاسٹنگ انفلوئنس آن ماڈل آنیسٹی اینڈ انٹیگریٹی. دا امپیکٹ آن مسلم امہ in holding these values, lessons learned from the Prophet's life for individual and society. تو یہاں پہ یہ چیزوں کو آپ نے کنکلوڈ کرنا ہے اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے اس کا امپیکٹ یہ نہیں ہے کہ اس وقت کے جو صحابہ کرام تھے تب تک تھا. صحابہ کرام جب نکلے تو وہ افریقہ گئے، ایشیا گئے، ہر جگہ پہ گئے اور انہوں نے اسلام کا جو ہے علم، وہ جو پیغام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو امانت کے طور پہ دیا تھا وہ دوسروں تک پہنچایا. اور اب ہمیں صحابہ کرام کی کہیں پھیلی ہوئی قبریں ملتی ہیں، مطلب کسی کی پہاڑوں پہ ہے، کسی کی کسی جگہ پہ ہے، کسی کی کسی بر اعظم میں ہے. تو وہ کس لیے گئے تھے؟ تجارت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو پہنچایا تھا، تو وہ لے کے دوسرے دوسرے انسانوں تک جاتے تھے جہاں پہ مسلمان پھر ہوتے تو وہ مسلمان بھائی ڈیفینیٹلی. تو یہ نہیں ہے کہ امپیکٹ اس وقت تک ہی رہا، بلکہ یہ امپیکٹ چلتے چلتے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسلام ہے وہ تیزی سے بڑھتا ہوا دین ہے دنیا میں. تو یہ امپیکٹ، اس کا انفلوئنس آج بھی ہم دیکھتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہیں کہ مسلمانوں میں بددیانتی ہوتی ہے، فلاں ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے انسان جنہوں نے اسلام کو اپنا مذہب بنایا لیکن پریکٹیکلی اس کو اپلائی نہیں کیا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام جو کہ ماننے والے جو ہیں وہ بددیانت ہیں. اسلامی تعلیمات کبھی بھی اس طرح کی چیز نہیں تھی. اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ ایک اعلیٰ اخلاق اور کردار کا مکمل نمونہ ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے حاصل ہوتا ہے. اگر کوئی ہم میں سے مسلمانوں میں سے اس کو پریکٹیکلی اپلائی نہیں کرتا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمان ایسے. اسلام کی تعلیمات کو انہوں نے پریکٹیکلی اپنی زندگی پر اپلائی نہیں کیا، وہ جواب دہ خود ہوں گے اور اسی کا مواخذہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرنا ہے. تو یہ مسلم ویلیوز جو ہیں یہ ہمیں کسی بھی معاشرے میں دیکھیں تو جہاں پہ اچھے معاشرے ہیں وہاں پہ امانت داری، ایمانداری، سچ اور دوسروں کی عزت اور ان ساری برائیوں سے جو ہمارے معاشرے کے اندر بدامنی پھیلاتی ہیں، فساد کرتی ہیں، چوری چکاری، یہ ساری چیزیں جو ہے ان سے منع کرتا ہے. اس کے علاوہ لیسنز لرن فرام. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو اسباق سے بھری ہوئی ہے. کس طریقے سے جو انہوں نے بائی برتھ مشکل اور کٹھن حالات سے فیس کرتے ہوئے پھر پیغمبر جب نبوت کا اعلان کیا، پیغمبر ہوئے، اور اس کے بعد پھر کس طریقے سے جو قریش ہیں انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندگی کو جینا دو بھر کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر کس طریقے سے ظلم و ستم ہوا. پھر کئی سارے جو غزوات اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے پارٹیسپیشن کی، صحابہ کرام کی کیسے کردار کی تعمیر کی، سچائی کیسے بولتے تھے، جو کام کرتے تھے وہی دوسروں تک کمیونیکیٹ کرتے تھے، اسی کا درس دیتے تھے. تو بہت سارے جو یہ لیسنز ہیں یہ ہمیں آنیسٹی، انٹیگریٹی، امانت، سچائی، ایمانداری اور اخلاقیات کے بارے میں بھرپور تعلیمات جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ وہ اب کنسائنسلی بیان کریں گے. اور پورے ٹاپک کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ کو جو کی پوائنٹس یاد رکھنے ہیں کہ جب آنیسٹی یا انٹیگریٹی پہ آپ کو بات کرنی ہے یا اس پہ کچھ لکھنا ہے تو پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم واز نون ایز الامین دا ٹرسٹ وردی ایون بیفور ہز پروفیٹہڈ. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم الامین کے نام سے پہلے ہی جانے جاتے تھے ایون کے پیغمبر ہونے سے پہلے. ہی ایگزیبٹڈ آنیسٹی اینڈ انٹیگریٹی ان پرسنل اینڈ بزنس ڈیلنگس سیٹنگ اے ہائی اسٹینڈرڈ آف مسلمس. یعنی کہ ہائی اسٹینڈرڈ مسلمس کے لیے سیٹ کر دیے کہ آپ انڈیویجول زندگی گزار رہے ہیں، ایک انڈیویجول کے طور پہ پرسنل لائف میں بھی آپ نے کس طریقے سے ایمانداری کے ساتھ چلنا ہے، اور اگر آپ بزنس میں ڈیلنگ کر رہے ہیں تو بھی آپ نے ایمانداری کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلنا ہے. اور اس کی پریکٹیکل ایگزامپلز بھی آپ کوٹس کر سکتے ہیں جو ہم نے ڈسکشن میں کی. دا پروفٹس ایمفیسس ٹروتھفلنیس ان اسپیچ اینڈ پروہیبٹڈ لائنگ اینڈ ڈیسیٹ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کا ساتھ دیا اور سچے اور صادق کے نام سے مشہور تھے، اور اسی طرح سے منع کیا جھوٹ بولنے سے اور دھوکہ فریب سازی سے. ہز لیڈرشپ واز کریکٹرائزڈ بائی انٹیگریٹی، فیئرنیس اینڈ ان بائسڈ ڈیسیژن میکنگ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سچائی تھی، انصاف تھا، اور جو فیصلہ کرتے تھے اس میں کوئی دوسرے فیکٹرز انوالو نہیں ہوتے تھے بلکہ منصفانہ جسٹس کے ساتھ انصاف کرتے تھے یا فیصلہ سازی کرتے تھے. اگلا جو پوائنٹ ہے محمد پیس بی اپان ہم، پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم اپہیلڈ مورل ویلیوز اینڈ ایتھیکل کنڈکٹ لیڈنگ بائی ایگزامپل. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پریکٹیکل
زندگی میں وہ چیزیں کر کے دکھائی جن کی تعلیمات دیتے تھے. ہز ایکشن الائنڈ ود ہز ورڈز شو کیسڈ کنسسٹنسی اینڈ سنسیئرٹی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم تھے اور ریزیلینس کے ساتھ انہوں نے اپنے جو دشوار مشکلات جو پیش آئیں ان کو فیس کیا، اور جو وہ درس دیتے تھے یا جو ان کی احادیث ہیں وہ پریکٹیکلی انہوں نے وہ چیزیں کر کے بھی دکھائیں. دا پروفٹس لیجیسی ایز اے پیراگن آف آنیسٹی اینڈ انٹیگریٹی کنٹینیوز ٹو انسپائر مسلمس. جو انٹیگریٹی اور آنیسٹی ہے یہ مسلمانوں کے لیے ایک سورس آف انسپائریشن ہے جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہم حاصل کرتے ہیں. مسلمس اسٹائیو ٹو ایمولیٹ ہز کوالٹیز اینڈ فالو ہز ٹیچنگز ان پرسنل اینڈ سوسائٹل کنٹیکسٹ. تو اسی طریقے سے اگر کوئی حکمران ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی انڈیویجول زندگی گزار رہا ہے یا کہ گھر میں سربراہ ہے، تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل زندگی کو مطالعہ کر سکتا ہے، ان کی تعلیمات کو دیکھ سکتا ہے. اس کے لیے یہ ایک سورس آف انسپائریشن کے ساتھ ساتھ سورس آف سکسیس بھی ہے، زندگی میں کامیاب ہونے کا ایک راستہ بھی ہے. دا پروفٹس ایگزامپلس teaches valuable lessons about the importance of honesty and integrity in all aspects of life. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کے اعلیٰ نمونے ہیں سچائی انٹیگریٹی کے، وہ کس طریقے سے زندگی کو مختلف پہلوؤں میں آپ کی عزت بڑھاتے ہیں، کامیابی کی طرف لے کے جاتے ہیں، ان کو بھی آپ یہاں پہ کوٹ کر سکتے ہیں. تو یہ وہ سارے پوائنٹس ہیں جن کو آپ نوٹ کر لیں اور ایز اے نوٹس آپ کے لیے کام کریں گے. جب آپ اس طرح کے ٹاپک پہ آپ کو لکھنا پڑتا ہے تو یہ کی پوائنٹس ہیں، ان کا آپ ذکر کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، تو آپ آسانی سے ایک اچھا کمپریہنسو جو ہے وہ کانٹینٹس کریٹ کر سکتے ہیں اپنے کویشچنس کے بارے میں، جو کہ آپ کو اچھے مارکس دے گا. سو ہمارا کورس کمپلیٹ جو ہم آفر کر رہے ہیں وہ اویلیبل ہے www.howardacademy.com پہ، جس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں. اور مزید بھی آپ کا کوئی کیوری ہو، کویشچن ہو، تو آپ ہمیں یہاں پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، کیونکہ جو وقتاً فوقتاً جتنی بھی آپ کے لیے امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں، ڈسکشنز ہوتی ہیں، وہ ہم آپ تک کمیونیکیٹ کرتے رہتے ہیں. آل دی بیسٹ. اللہ حافظ.